अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम तर दोस्तों को उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आज जो है 11 सितंबर 2025 है, जुमरात का दिन है। अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो नाजरीन, एक बार फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पे दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। अफ़गानिस्तान से 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे ही वो पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेर लिया। 18 शिद्दत पसंद इस दरअंदाज़ी की कोशिश में हलाक कर दिए गए हैं, जिसमें 3 टीटीपी के अहम कमांडर भी शामिल हैं। एक बड़ा ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का। इसके साथ ही नाजरीन, जो दूसरी बड़ी ख़बर है कि लोअर दीर में, वहाँ पे भी चूँकि अफ़गान बॉर्डर करीब है, वहाँ पे भी शिद्दत पसंदी में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। और ये तीसरी बार है कि शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 4 शिद्दत पसंद टारगेटेड ऑपरेशन में जो है वो हलाक कर दिए गए हैं, जबकि एक जवान शहीद हो गया है। इस तरह नाजरीन, शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में भी टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और 4 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। पशीन बलूचिस्तान में CTD ने कार्रवाई की है, एक बड़ा ऑपरेशन किया पशीन में, जिसमें 4 शिद्दत पसंदों को भी लेके दहशतगर्दों को हलाक किया है। कतर में नाजरीन, जो इज़राइल ने कतर पे हमला किया, इतनी बड़ी डिफेंस उनके पास, दुनिया की जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, दुनिया की जदीद तरीन फ़ाइटर जेट, एक अमीर मुल्क, वो अपना दिफा नहीं कर सका। बहरहाल पाकिस्तान के साथ कल रब्ता किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो एक्शन में है और ऐसा लग रहा है कि कतर का दिफा अब पाकिस्तान करने जा रहा है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब पे अगर हमला होता है और मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, तो पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब से इन 2 मुक़द्दस मकामात के हवाले से मुआहदे कर रखे हैं। अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान ने तो एक कतर के हवाले से कौमी असम्बली का सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया है और इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। तो इस पर नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान और कतर, क्या जो अमरीकी एयर बेस वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें 10,000 लोग, 10,000 अफवाज अमेरिका की पड़ी है, जब वो सेफ़ न कर सके तो क्या ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को दी जा सकती है? इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोकल ख़बरें हैं, मज़ीद लकी मरवत में जो हमले हुए हैं, लकी मरवत में बैंक लूटा गया है, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के घर जलाए गए हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। इस बार मोहम्मद का जो इलाका है, पश्तो कंडवाओं, वहाँ पे जो बॉर्डर करीब है, वहाँ से शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। 20 से ज़ायद शिद्दत पसंद थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेर लिया है और उन पे फायरिंग की है। झड़प बीच में हुई है, जिसमें 3 अहम कमांडर TTP के हलाक हो गए हैं और 15 बीच में उनके शिद्दत पसंद हलाक हो गए। टोटल 18 शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पे ही मार डाला है। ये पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रोज़ाना नाजरीन हम ये ख़बरें देते हैं कि पाकिस्तान के बाजवड़ से शिद्दत पसंदी हो रही है, दरअंदाजी हो रही है। अफ़गानिस्तान से लोग बाजवड़ के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं, दीर के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं, मोहम्मद के रास्ते दाखिल हो रहे हैं, ज़ोब संबादा के ज़रिए बलूचिस्तान से दाखिल हो रहे हैं। तो रोज़ाना यही ख़बरें होती हैं कि अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसकी बड़ी वजह कि वहाँ पे 40-50 हज़ार दहशतगर्दों की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वहाँ पे इनकी TTP की और दीगर कलदन तंजीमों की सेंट्रल कमांड जो है, वहाँ पे उनके रहनुमा मौजूद हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती है, वहाँ से तश्कीलें होती हैं और पाकिस्तान निशाना बनता है। पाकिस्तान में भी नाजरीन, जो IG ने कहा था कि 8,000 के लगभग पाकिस्तान के और ज़्यादातर जनूबी अजला में इस टाइम पे TTP की शिद्दत पसंद पाकिस्तान में मौजूद है। मगर नाजरीन, ये 8,000, 10,000 हम बार बार ये ज़िक्र करते रहे हैं, मगर ये तादाद अब भी ज़्यादा है। 12-13 हज़ार के करीब ये तादाद होगी जो इस टाइम पे शिद्दत पसंद जनूबी अजला में और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की तादाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और एक तो नाजरीन, हम सब जानते हैं कि इलाके में जो खौफ फैला हुआ है, उसकी बड़ी वजह ये है कि रोज़ाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, रोज़ाना जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं
اس میں سیکیورٹی فورسز کا اور شدت پسندوں کا مقابلہ ہوتا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانیں بھی بیچ میں جاتی ہیں, شہادت ہوتی ہے, اور شدت پسند جو ہے وہ بیچ میں ہلاک بھی ہوتے ہیں. مگر اگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے علاقے میں شدت پسند مختلف ٹھکانوں میں موجود ہیں, اور وہ ٹھکانے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو بھی معلوم ہیں اور پاکستان کے قبائلی عوام کو بھی معلوم ہے, جیسا کہ خیبر میں جو وہاں پہ تیرا میں آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی چند دن پہلے, تو وہاں پہ تیرا کے عوام نے وہاں پہ پورے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, 5 سے 6 ہزار, اور وہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ گئے تھے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کے گئے تھے کہ ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ, آبادی کے علاقوں سے نکل جاؤ, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے لیڈر سے بات کریں گے, اس کے بعد آپ کو بتائیں گے. بعد ازاں انہوں نے بات مان لی. بہرحال ناظرین, اگر یہ جرگے اسی طرح ہوتے رہے اور شدت پسند آپ کے علاقے سے نکل کے وہاں پہ مضبوط محفوظ ٹھکانوں میں موجود ہوتے ہیں, تو یہ بھی سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑا خطرہ ہے, کیونکہ یہ شدت پسند اتنی بڑی تعداد میں آپ کے علاقے میں اپنے پناہ گاہوں میں موجود ہیں. تو ہم افغانستان کی بات تو کرتے ہیں کہ افغانستان میں 6-6.5 ہزار شدت پسند موجود ہیں جو مسلح طالبان ہیں, اور ان کے ٹھکانے باقاعدہ موجود ہیں, ان کی فیملیاں وہاں پہ ہیں. مگر ساتھ ناظرین, یہ جو 12-14-15 ہزار شدت پسند پاکستان میں موجود ہیں, ان کے ٹھکانے موجود ہیں, پہلے ان کو تو ختم کیا جائے. سیکیورٹی فورسز کا ولین فرض یہی ہے کہ ان ٹھکانوں کو پہلے ختم کیا جائے, تو پھر آپ انگلی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. اور طالبان بھی پاکستان کے خلاف یہی بات کرتے ہیں, انہوں نے پناہ گاہیں بھی دی ہیں, وہ انگل بھی کر رہے ہیں, اور وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اپنے جنگجو جو ہیں, جو افغان طالبان کے جنگجو ہیں, وہ بھی TTP کے اندر بھیج رہے ہیں, جو 80% سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے, اس میں وہ مارے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے پاس ہر قسم کے ثبوت ہیں. روزانہ کے حساب سے اب یہ جو 18 شدت پسندوں کو پاکستان نے پشتو کڈوا میں ہلاک کیا ہے, 18 شدت پسندوں کو, 9 شدت پسندوں کی جو شناخت ہوئی ہے وہ اس میں اب بھی افغان طالبان جنگجو ہیں. تو جدھر بھی آپریشن ہوتا ہے, جدھر بھی دراندازی ہوتی ہے, مارے جاتے ہیں شدت پسند, ان میں زیادہ تر افغان طالبان جنگجو ہوتے ہیں. ثبوت در ثبوت جتنے بھی ثبوت ہیں وہ پاکستان نے افغان طالبان کو فراہم کر رکھے ہیں. افغان طالبان مانتے بھی ہیں, آفیشلی نہیں مانتے, مگر مل بیٹھ کے بات مان لیتے ہیں کہ یہ شدت پسند جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ, ان کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے, اور ان کو محفوظ ٹھکانے انہی افغان طالبان نے دیے. بہرحال اس کا مستقل حل نکالنا پڑے گا. ان شدت پسندوں کو جرگوں کے ذریعے یہ کام ممکن نہیں ہے. ہاں, آپ افغانستان کے پاس جرگہ لے کے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر جو یہاں پہ شدت پسند موجود ہیں, جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, جنہوں نے سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا ہے, ان کے ساتھ آپ بار بار مذاکرات کرتے ہیں, اور مذاکرات آپ پھر 1-2 سال اپنے نکال لیتے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے اپنے 2-4 سال 5 سال نکال لیتی ہے, اور پھر پاکستان دہشت گردی کی دلدل میں جو ہے وہ پھنسا ہوتا ہے, اور شدت پسندوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, کیونکہ علاقے میں خوف ہوتا ہے. اس خوف کو لوگ دیکھتے ہیں قبائل میں. وہاں پہ تعلیم کی بڑی کمی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں تو دیگر ایسے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, روزگار وہاں پہ آپ کو ملتا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسے میں پھر نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو سہولت کاری ان کے قبائلی علاقوں میں بھی ہو رہی ہے. چند افراد ایسے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کا ایک حل اب یہی ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے اندر جتنے بھی شدت پسند ٹھکانے موجود ہیں, ان کا خاتمہ ضروری ہے, اور وہ سیکیورٹی فورسز کی اولین ذمہ داری ہے. ان شدت پسندوں کی سہولت کاری علاقے کے لوگ, چند ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ بھی کر رہے ہیں, اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں PTM ہے. تو میں PTM کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا, PTM مسنگ پرسن کی بات کر رہی ہے, خیبر پختونخوا میں وسائل کی بات کر رہی ہے, یہاں پہ معدنیات کی بات کر رہی ہے, بے روزگاری کی بات کر رہی ہے, آئین کے اندر رہ کے بات کر رہی ہے. مگر ہم نے دیکھا نہیں, پرسوں جو میجر شہید ہو گیا اس بارے میں ان کا کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا. سیکیورٹی فورسز کے لوگ جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں, پولیس کے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں, مگر ایک سنگل ٹویٹ PTM کی طرف سے نہیں آتی, نہ ہی ان کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو مارا جا رہا ہے. الٹا سیکیورٹی فورسز پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کے گھروں پہ مارٹر گولے گرتے ہیں, بیچارے جہاں پہ غلطی سے مارٹر گولہ گر جاتا ہے وہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کو قائل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور یہ PTM کے اور دیگر رہنما جو ہیں ان سے مل کے ان کی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں. ہم نے بار بار اپنی ویڈیو میں یہی کہا ہے
کہ جن علاقوں میں آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں ان علاقوں سے لوگ تو نقل مکانی کر لیتے ہیں، 10-15-20% لوگ رہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب دونوں اطراف سے فائرنگ ہوتی ہے، مارٹر گولے، بھاری ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تو گھروں میں یہ مارٹر گولے وغیرہ گرتے ہیں جس سے جانی نقصان ہوتا ہے، اور وہ جانی نقصان پھر سیکیورٹی فورسز کے کھاتے میں آتا ہے۔ حالانکہ اب کوڈ کاپٹر، مارٹر گولے، ڈرونز، وہ دیگر جو کردن تنظیمیں ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ سنائپر گن بھی استعمال کر رہے ہیں، نائٹ گگل بھی استعمال کر رہے ہیں، 1-8 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں، جو بلوچستان میں CTD نے آپریشن کیا ہے، 4 شدت پسندوں کو ہلاک کیا پشین میں۔ یہ انہوں نے 2022 میں بھی 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے IED جو ہے وہ دھماکے بھی کیے تھے۔ یہ 4 BLA کے خطرناک دہشت گرد تھے، ان کو سیکیورٹی فورسز نے پشین میں ہلاک کیا ہے۔ لوور دیر میں ناظرین، دیر میں مسلسل ایک تو ANP کے رہنما کو، جعفر خان کو پرسوں جو ہے شہید کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گزشتہ روز شدت پسندوں کے خلاف لڑا تھا۔ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عوام جب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پھر ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں شدت پسند دہشت گرد، تو عوام اس لیے بھی جو ہے وہ خوف و ہراس اس میں پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی فورسز سے بھی دور جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پھر سیکیورٹی فورسز کو ان کی مکمل سیکیورٹی ان کو فراہم کرنی چاہیے، جو ریاست کے ساتھ کھڑا ہو کے ریاست کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو پھر سیکیورٹی فورسز کو چاہیے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی خوف پھیلتا ہے، پھر وہ لوگ سیکیورٹی فورسز کی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا دیر میں اور 4 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک FC اہلکار جو ہے اس کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور وہیں سے جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہاں پہ شدت پسندوں نے ان کے ساتھ جو ہے ویڈیو بھی باقاعدہ جو ہے وہ بنائی ہے۔ لکی مروت میں ناظرین، یہ تتر خیل کا علاقہ ہے، وہاں پہ نیشنل بینک کو شدت پسندوں نے لوٹا ہے، چوکیدار کو ساتھ لے کے گئے ہیں، بینک کو آگ لگائی ہے، اور جو وہاں پہ نقدی وغیرہ تھی اس کو لوٹ کے فرار ہو گئے۔ اسی طرح لکی مروت میں سرائے نورنگ میں پولیس اہلکار ایک بار پھر جو عوام کے محافظ ہیں ان پہ حملہ ہوا ہے، ان کے گھر کو تباہ کیا گیا ہے۔ اہل خانہ کو، جو اہل خانہ ہے، جو گھر کے افراد ہیں، ان کو یلغمار بنایا ہوا تھا اور گھر کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، اور لوٹ مار کیے، جو زیورات گھر میں موجود تھے وہ لے کے فرار ہو گئے۔ تو جب سیکیورٹی فورسز کے گھر ناظرین شدت پسند اڑا دیتے ہیں، ان کو ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یلغمار بنایا جا رہا ہے، پولیس اہلکاروں کے رشتہ داروں کو، ان کے بیٹوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر عوام میں خوف تو ڈیفینیٹلی پھیلتا ہے۔ اسی لیے سیکیورٹی فورسز کو پورے اختیارات ہوں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہو، جدید ٹیکنالوجی کم از کم ان کے پاس ہو، اور یہ نفری جو خیبر پختونخوا میں 50 سے 48% کم ہے، اس کو زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ فرنٹ لائن پہ اس ٹائم پہ آپ کی پولیس لڑ رہی ہے۔ اہم سوال ناظرین کمنٹ میں اکثر دوست کرتے ہیں کہ بارڈر کراس کیسے کیا لوگوں نے؟ اگر بارڈر کراس کیا ہے اور یہ شدت پسند ان ٹھکانوں میں موجود ہیں، تو ان کے خلاف جب عوام نے بھی دیکھے ہیں، قبائلی عمائدین نے بھی دیکھے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو بھی پتہ ہے کہ ان پہاڑوں میں ان کے جو ہے ٹھکانے ہیں، تو ان کو، اور بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، تو ان کو مکمل طور پہ ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ناظرین، یہ کوئی کیوبا سٹائل کا آپریشن ہے نہیں کہ کیوبا سٹائل کا آپریشن کیا جائے گا اور سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ پہاڑی ایریاز ہیں اور صحرائی علاقے ہیں، یہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان کو جو ہے قریبی ممالک سے امداد ملتی ہے، بعض مغربی ممالک، اور انڈین جیسی گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی لے کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہیں افغانستان سے ان کو کومک مل رہی ہے، باقاعدہ اسلحہ ملا ہوا ہے، ان کی جنگجو ملے ہوئے ہیں۔ اپنے لوگ جو امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ان جنگجوؤں کو پاکستان کے خلاف میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور پاکستان اب آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا ہے کہ 80% جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان میں افغان جنگجو شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، یہ گوریلا وار سے بھی خطرناک ہے۔ اس میں ہمارے اپنے سہولت کار، ان کی بھی برین واشنگ ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو ہمارے لوگ قبائل کے ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں۔ اگر 80% بیچ میں مارے جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہمارے ہی اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کون ہے؟ یہ تو ہمارے ہی پاکستان کے ہی لوگ ہیں۔
تو ان سب چیزوں کو ناظرین قریب سے دیکھنا ہوگا، اور یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی چیز ہے نہیں۔ افغان طالبات کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، سفارتی سطح پہ بات چیت کرنی پڑے گی۔ آخری حل ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، آخری حل کی طرف فوری نہیں جانا چاہیے، فرسٹ آپشن کو، سیکنڈ آپشن کو، تھرڈ آپشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں۔ ساتھ بات کریں گے ناظرین قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، دوحہ پہ حملہ کیا، وہاں پہ حماس کے دفتر پہ جو میٹنگ چل رہی تھی اس پہ حملہ کیا گیا۔ قطر پہ حملہ، اب قطر ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے لیے انہوں نے جو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے تو $243 بلین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں۔ $600 ملین کا جہاز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے دیا، طیارہ۔ قطر میں موجود جو امریکی ایئر بیس ہے اس میں 10,000 امریکی فوج موجود ہیں، اور وہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ قطر ان کا الہی ہے، اور وہ قطر کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ دنیا کی جدید ترین فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں، ٹائفون ان کے پاس ہے، رافیل 4.5 جنریشن کے ان کے پاس ہیں۔ دنیا کے سب سے جانے مانے اور مشہور اور سب سے اعلیٰ درجہ کے دفاعی نظام پیٹریاٹ ان کے پاس ہے، تھارڈ ان کے پاس ہے امریکہ والا۔ اس کے باوجود امریکہ کی مرضی سے اسرائیل، چونکہ امریکہ کا ایک پالا ہوا غنڈہ ہے، انہوں نے حملہ کیا قطر پہ، اور قطر اپنا دفاع تک نہیں کر سکا، جواب تک نہیں دے سکا۔ اب تک مذمتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی بات ہے، UAE کے جو سربراہ ہیں وہ فوری طور پہ قطر چلے گئے ہیں، سعودیہ نے کھل کے اس کی مذمت کی ہے۔ مگر اب ناظرین، اب ان عرب گلف ممالک کو راستہ نکالنا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کی باری آ رہی ہے، قطر کی باری آ گئی، اس کے بعد آگے جا کے مزید ان کی باریاں آنی ہیں۔ ترکی پہ بھی اسرائیل کی بڑی نظریں ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے پہلا فون کیا، پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا، شہباز شریف کو فون کیا، پاکستان نے پہلی بار مذمت بھی سب سے پہلے پاکستان نے کی، اور آج شہباز شریف جو ہے وہ وہاں پہ چلے بھی گئے ہیں۔ $15 ارب ناظرین ان کا سالانہ جو ہے وہ یہ اپنے دفاع پہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان $9 ارب خرچ کرتا ہے، اور پاکستان $9 ارب خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک، جس کی افواج 22 لاکھ کے قریب ہے، 4-5 گنا پاکستان سے بڑی فضائیہ ہے، 4-5 گنا پاکستان سے بڑی جو ہے ان کی فوج ہے۔ پاکستان نے ان کو چند دن میں، 4 سے 5 دن میں پاکستان نے ان کو زمین بوس کیا، ان کی چودراہٹ کا خاتمہ کیا۔ آپ یقین مانیں کہ پوری انڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ حملہ کاش بھارت نے نہیں کیا ہوتا پاکستان پہ، چودراہٹ ہماری عزت باقی رہتی۔ پاکستان نے ان کے 7 فائٹر جیٹ، جس میں رافیل جو اس ٹائم پہ قطر کے پاس بھی ہیں 4.5 جنریشن کے، وہ 4 پاکستان نے وہ گرائے، ایک میک 29 گرایا رشیا کا، اور Su-30 پاکستان نے گرایا، اور جگوار پاکستان نے گرایا، اور ان کے 29 ایئر بیسز پہ پاکستان نے ٹارگٹ کیے۔ ان کے آدم پور میں جو براموس میزائل کا ذخیرہ تھا اس کو تباہ کیا۔ پاکستان کے ڈرون جو ایران اور ترکی نے پاکستان کو فراہم کیے، پوری انڈیا میں دلی سے گجرات تک اور پھر آگے جا کے بہار تک پاکستان کے ڈرون جو ہیں وہ پہلی بار وہاں پہ چکر لگاتے رہے۔ امریکہ کے کہنے پہ پھر بھارت نے امریکہ کو فون کیا اور پاکستان نے جنگ کو روکا۔ اگر پاکستان اس جنگ کو نہ روکتا تو انڈیا کی بڑی تباہی ہو جاتی۔ 2 دن پھر انڈیا کی فضائیہ جو ہے وہ بیٹھی رہی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان نے کس انداز میں، جو پاکستان 2019 سے تیاری کر رہا تھا چائنا کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کا، سائبر حملے پاکستان نے کس انداز میں کیے، واک سسٹم پاکستان نے یوز کیا، جیٹ این سی 4.5 جنریشن کے رافیل کے مقابلے میں پاکستان کے کمال کے فائٹر جیٹ، اور ساتھ پاکستان نے پہلی بار PL-15 جو بیانڈ ویژول رینج میزائل ہے وہ استعمال کیا۔ تو اب ایک تو قطر کو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اگر پاکستان پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، یار اتنا بڑا ملک ہو، آپ سے $2.43 بلین آپ نے ایک معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ، اگر آپ پاکستان کا $150 ارب کا قرضہ اگر آپ ختم کر دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایسے کرنا ہے قطر کے لیے، تو پاکستان آپ کی پوری ذمہ داری لے سکتا ہے قطر کی۔ پاکستان کی افواج زیادہ نہیں، اگر امریکہ نے 10,000 افواج وہاں پہ رکھی ہے، پاکستان اگر 1 لاکھ افواج وہاں پہ بٹھاتا ہے اور پاکستان اپنے فائٹر جیٹ اور یہ آپ کے فائٹر جیٹ پاکستان استعمال کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکے گی، کیونکہ ایک پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں۔
اور پاکستان کی فضائیہ نے دنیا کو شو کیا کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ میں شامل ہے۔ تو اب یہ عرب ملکوں کو سوچنا پڑے گا، اور عرب ممالک میں ناظرین یہ لوگ خود جو ہیں ان کی افواج اتنی تگڑی نہیں ہے، یہ انڈیا، پاکستان، نیپال ادھر ادھر کے لوگ اکٹھا کریں گے، اس سے بنائیں گے، جس طرح انہوں نے UAE کی کرکٹ ٹیم بنائی ہے۔ سعودیہ نے پھر بھی تھوڑی بہت اپنی جو ہے وہ آرمی بنائی ہے، مگر وہ نہیں لڑ سکتے یہ عرب لوگ ناظرین۔ UAE کو، قطر کو، سعودیہ کو، ان سب کو ان کا دار و مدار اگر پاکستان پہ ہو، اور یہ پاکستان کو تھوڑا بہت اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ پاکستان پہ کریں، تو یقین مانیں کہ ان گلف کنٹری کے کوئی قریب بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ پہلے ہی معاہدہ کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، مکہ مکرمہ ہے اور وہاں پہ مدینہ منورہ ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ پاکستان نے لیا ہے۔ پاکستان ڈھال کی طرح وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ مگر یہ جس طرح عربوں میں تو ان کے عیاشی پہ بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا تو ان کے کمزور ڈیفنس پہ۔ پیسے آپ کے پاس کتنے ہیں، عزت آپ کے پاس کتنی ہے؟ 10,000 ارب ڈالر آپ سے گلف ممالک سے ڈونلڈ ٹرمپ لے کے گیا، اور وہ اسی نے پکڑ کے اپنے بدماش بچے کو بولا کہ مارو ان کو۔ بعد میں بول دیتا ہے کہ دوبارہ آپ پہ حملہ نہیں ہوگا۔ بھائی وہاں پہ آپ کا ایئر بیس کس لیے امریکہ نے جو بنایا ہوا ہے، 10,000 اس میں امریکی فوجی پڑے ہیں، آپ اس کو پال رہے ہیں، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ بتہ دے رہے ہیں ان کو۔ تو آپ اپنے مسلم بھائی پاکستان پہ اعتماد کریں۔ جس طرح آپ پہ حملہ ہوا تو آپ نے پہلا رابطہ کس سے کیا؟ پاکستان سے کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حالانکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ تباہی ہے، پنجاب پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، انڈیا نے ہم پہ پانی چھوڑا ہوا ہے، اور انہی ممالک نے، قطر نے اور سعودیہ نے پاکستان کو بولا تھا کہ آپ انڈیا پہ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ اگر ہم اس ٹائم ریٹیلیٹ نہ کرتے تو آج ہماری یہی عزت ہوتی۔ پاکستان کی افواج سیاسی معاملات میں جو بڑی ہے، اس سے پورے ملک کو اختلاف ہے۔ سیاسی معاملات میں پاکستان کی فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جب سے پاکستان بنا ہے تو ان معاملات میں لگا ہوا ہے۔ مگر جو پاکستان نے کر دکھایا ہے، جو پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی آرمی ہے، تو پاکستان کے عوام اس پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اب یہ جنگ جو انڈیا کے ساتھ محدود جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان میں کر دکھایا ہے۔ تو دنیا کو اور عرب ممالک کو دیکھو، یہ اب بیوقوفی کا ٹائم نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آپ کیا کریں گے؟ اپنی فوج مزید کھڑی کریں گے، F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لے لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ بنائیں، ایک طریقہ کار بنائیں، پاکستان پہ خرچہ کریں، یا اپنی ایک سیکیورٹی، ایک میکینزم بنائیں کہ ترکی، پاکستان، سعودیہ، UAE، قطر، یہ جو ہے اگر ان ملک میں کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک تصور ہوگا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا، مگر وہ پھوکٹ میں نہیں۔ ہماری معاشی حالت بڑی خراب ہے، آپ پہلے اس کو سدھاریں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ لوگوں نے انڈیا میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، مگر پاکستان میں نہیں کر رہے۔ یہی ممالک اگر پاکستان میں یہی اربوں کی ڈالر، 100 ارب ڈالر سعودیہ نے انڈیا میں پچھلے سال جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، آپ یہ 100 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ کریں۔ اسی طرح قطر 100-150 ارب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اور یہ پاکستان کا جو 1.5 ارب کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر کا، اس کو ختم کریں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو آپ کرائے کی فوج یاد کی جاتی ہے، تو کرائے پہ بھی ہر بندہ اویلیبل نہیں ہوتا، ویسے یہ ورڈ اچھا نہیں ہے، مگر وہی لوگ ہائر کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان میں دم ہے۔ تو وہ کرائے کے کام پاکستان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور پاکستان کو باقاعدہ ان کے لیے لڑنا چاہیے، ان کے دفاع کی ذمہ داری لینی چاہیے، مگر اس کی کاسٹ ہے، اس کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑے گی۔ اس سے ان کی عزت بھی بڑھے گی، اور برابر لیول پہ بات کریں گے، ہماری عزت بھی بڑھے گی۔ تو اسرائیل جیسے 100 ممالک بھی آ جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔